बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जुमे का दिन है, अल्लाह पाकिस्तान का जुमा मुबारक करे। 7 तारीख है। अहम खबरें पहले आपके सामने रखूं। मेरे अजीज हमवतनों, मार्शल लॉ की जो तैयारियां अरूज पर हैं इस वक्त, नवाज शरीफ, जरदारी समेत सियासी जमातों को मार्शल लॉ का पैगाम। 27वीं तरमीम में ताखीर का शिकार अहम इजलास मुलतवी हो गए। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला मुल्क से फरार। नवाज शरीफ को मुल्क में रोका गया। जरदारी मौलाना की गेम स्क्रिप्ट होगी, बागी होंगे। आज क्या मामला होगा? सुहेल अफरीदी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जो केपी में हो, वो मैं आपको तफसील बताता हूँ। वारदात क्या हुई? सुप्रीम कोर्ट में अब नजरें सबकी जजेस पर कि फील्ड मार्शल को बादशाह जैसे इख्तियारात मिलेंगे नहीं। कमांडर डिफेंस का ओहदा क्यों जरूरी है? सिनर्जी की नई वारदात क्या की जा रही है? और 27 तरमीम, ये जो वारदात सेनेटर्स की और हाई कोर्ट में भी ज़िमनी इंतखाबात रोकने का मामला। 3 दिन पहले जो गिरफ्तारी की खबर मैंने आपको दी थी, साहबजादा हामिद, आज वो गिरफ्तार हो गए। उसकी भी तफसील अगर टाइम बचा तो ज़रूर बताऊंगा कि वजह क्या है इनकी। शहजाद अकबर को भी बरतानिया से डिपोर्ट करवाने के लिए एजेंसियां मुतहरक हैं। और बलोचिस्तान में आज तहरीक इंसाफ सुनामी कोयटा से टकराएगा। कारकुनों के काफिले पहुंचना शुरू हो गए, वहां रोकने का मामला भी शुरू हो गया। और हलीम आदिल शेख भी सिंध में आज बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। पंजाब में मरियम नवाज की रिट लीरो लीर तीफी बट कत्ल केस में मुलविस पुलिस अफसरान की बीवियां और बेटियां अगवा होना शुरू हो गई। आज सऊदी अरब का भी तारीख साज मंसूबा नाकाम हुआ है। ये भी शायद अरबों डॉलर्स डूबने का अगले चला जाए वीलॉग में। शुमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल का मामला भी, एटमी हथियारों का, ये भी शायद अगले वीलॉग में हो, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के हालात नाजुक मोड़ पर पहुंच गए हैं। एक तरफ फील्ड मार्शल बादशाहत के इख्तियारात चाहते हैं, बाकायदा खलीफा अमीरुल मोमिनीन, जमहूरियत कुफ्र जैसे अंसार अब्बासी और नजम सेठी ये माहौल बना रहे हैं कि ये तो गैर शरई जमहूरियत है जी, कुफ्र है, इस्लाम के मुतसादम है। आप खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, जैसे ज़ियाउल हक की तरह थे, और हज़रत खालिद बिन वलीद वाले औसाफ रखते हैं। यानी इसका सिर्फ ऐलान करना चाहिए। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर पंजाब की जो वज़ीर आला, ये तीनों इस वक्त मुल्क से बाहर है। मरियम नवाज लंदन से ब्राज़ील, उनकी वहाँ छोटी बड़ी कुछ सर्जरी होनी है। और शहबाज शरीफ अज़रबैजान और मोहसिन नकवी दुबई भागा हुआ है। नवाज शरीफ को उन्होंने मुल्क से निकलने नहीं दिया। 27वीं तरमीम पे डंडा दिया हुआ है, मतलब डंडा दिखाया हुआ है कि मंजूर करवाएं, मुलाकातें करें। ये फजल रहमान के पास पहुंचे हुए। जरदारी और बिलावल कतर से इन्हें ज़बरदस्ती इजलास में बैठाया कि फिल फौर तरमीम मंजूर करो आज, वरना मेरे अजीज हम वतन आएंगे। और पब्लिक में अस्करी सहाफ़ियों से पैगाम भिजवाया कि ये तो अब डिलीवर नहीं कर रहे सियासी जमातें, जमहूरियत नहीं चल सकती, तो इंतजार करें फिर मार्शल लॉ का। नजम सेठी, हवालदार मुनीफ फारूक, सूबेदार कामरान शाहिद, सब ने पैगाम दे दिए कि 27वीं तरमीम मंजूर ना हुई तो फिर मामला किधर जाएगा। 1 पार्टी सिस्टम चीन की तर्ज पे, कि जिसमें आईनी तौर पर पार्लियामेंट से हम सिर्फ अब मोहर लगवाया करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने यह पैगाम दिया है कि इस हाइब्रिड निज़ाम में आइन और तरमीम की वैसे इन्हें ज़रूरत नहीं है। ये तो आपको पता है, आइन कानून को नहीं मानते। माजी में जब ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया था तो 1973 का आइन मौजूद था। मुशर्रफ ने जब मार्शल लॉ लगाया उस वक्त भी एक आइन मौजूद था। और ये कहते हैं कि जमहूरियत कमज़ोर हो, सियासी पार्टियां मौजूद हैं, लेकिन सियासी पार्टियां तो ख़त्म हो चुकी हैं। जमहूरियत तो पाकिस्तान में है ही नहीं जो कमज़ोर होगी। कल इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के सूबे का टेम्परेचर चेक किया है। जुनैद अकबर और सुहेल अफरीदी के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की, ये जो भारी नफरी पहुंचाई, वार्निंग शॉट किस्म के फायर करने का रद्द-ए-अमल क्या आएगा अगर हम सुहेल अफरीदी, जुनैद अकबर को गिरफ्तार करें? ये ट्रायल रन था। सुहेल अफरीदी 5 बजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस से पेशावर की तरफ जा चुके थे। अब खैबर पख्तूनख्वा में हाउस में 2 लोग मौजूद थे, जुनैद अकबर और एक शाहिद खटक। फिर एस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम आया, खुर्रम ज़िशान ने जो ट्वीट की कि हाथों में चूड़ियां नहीं हैं, आए रेजिस्टेंस होगी। इनके पास ऑप्शन भी आपको पता यही थी। इन्होंने जिस तरह इमरान खान को 18 मरतबा गिरफ्तार करने की कोशिश की, फिर जमान पार्क पे हमले किए, फिर अहाता अदालत से 9 मई फॉल्स फ्लैग बनाया। अब इनके पास यही मामला है कि या तो अभी वक्ती तौर पे खामोश हो जाएं, क्योंकि सुहेल अफरीदी की गिरफ्तारी की कोशिश में होने क्या जा रहा है, ये मैं आपको बड़ी बावसूख जराए से खबर देना। तारीख दोहराने, जिस तरह 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट में शेख मुजीब को, जो 1971 में 162 नशिस्तों में से 160 जीत चुका था वाज़े अक्सरियत से, जिस तरह सुहेल अफरीदी 92 नशिस्तें क्लीन स्वीप करके वज़ीर आला बना। मुजीब को भी नहीं माना, सुहेल अफरीदी को भी नहीं तस्लीम करते। जनरल जया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार के लिए शेख मुजीब के घर पर हमला करवाया था। डिलाई रेजिडेंट थी उसकी, वहां से गिरफ्तार किया, फिर पिंडी में, फिर मियाँ वाली जेल में गद्दारी बगावत के मुकदमे बनाए। हुआ क्या, 9 महीने बाद मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, और 1 महीने बाद शेख मुजीब रिहा के बांग्लादेश का वज़ीर-ए-आज़म बन गया। अब ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि हालात क्या हैं, लवाज़मात सारे पूरे। ऐसा ब्लंडर, उसका नतीजा यही निकलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में अब मिलिट्री ऑपरेशन तो छोड़ें, ये सादा ऑपरेशन भी नहीं करने काबिल।
عمران خان نے اس پورے سسٹم کو فیلڈ مارشل سمیت ایسی شکست دی ہے کہ یہ بار بار کھیل کے رول ہی بدلنے میں لگے رہتے، کبھی طاقت سے، کبھی زور زبردستی، کبھی آئین میں، کبھی قانون میں، کبھی لالچ سے، کبھی عہدوں سے۔ عمران خان انہیں شکست دے چکا ہے۔ دیکھیں یہ صرف اپنی مزید طاقت دکھانے کے لیے رسوائی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا انہیں نقصان شاید نہ ہو، یہ تو بھاگ جائیں گے ملک کی، البتہ یہ تباہی بربادی کر دیں گے، اور اس میں سب سے بڑا نقصان ادارے کو، فوج کو۔ یہ جو حالات اس نہج پر آپ کو نظر آ رہے ہیں نا کہ عوام اور ادارے کے اندر نفرت جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین ہے۔ حسین حقانی ابھی ایک ری ٹویٹ کر رہے تھے کہ نیلسن منڈیلا جیل میں جوان تھا، 25 سال کے بعد باہر آیا، تبدیلی لایا۔ عمران خان تو بزرگ ہے، عمر نکل رہی ہے، اور یہ تو نہ نواز شریف ہے، نہ ذوالفقار علی بھٹو ہے، ان کا تو کوئی جانشین ہی نہیں جو سیاست آگے بڑھائے۔ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے تحریک انصاف کے لیے۔ اچھا، میں ان کی تفصیل بتانا چاہتا ہوں، آپ بھی ذرا غور سے سنیں کہ عمران خان کیوں ضروری ہے پاکستان سے زیادہ فوج کے لیے۔ عمران خان کی 73 سال کی عمر میں جو جیل ہے، پاکستان کا قانون ہے 55 سے اوپر عمر عورت کی ہو اور 60 سے عمر سے زیادہ ہو مرد کی، تو حکومت اور عدالتیں کم سزائیں دیتی ہیں۔ عمران خان سابق وزیر اعظم ہو کے پاکستان کی تاریخ بنا رہا ہے کہ 73 سال کی عمر میں 44 سال کی سزا، جہاں بڑے رہنما بیک سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، خان فرنٹ سے 24 کروڑ عوام کو لیڈ کر رہے ہیں، بہادری سے آزادی یا موت کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ اللہ خان کو لمبی زندگی اور صحت دے، وقت سب کا مقرر ہے، کسی نے آب حیات نہیں پیا، سب نے جانا ہے۔ عمران خان کو لمبی زندگی اور صحت چاہیے فوج کے لیے، فوج کو چاہیے۔ سہیل افریدی نے کل کہا مسجدوں میں سیکیورٹی فورسز کتے باندھتی تھیں، بڑی تکلیف ہوئی انہیں، لیکن یہ پختونوں کو کتوں کے ساتھ تشبیہ دیتے رہے جیسے بنگالیوں کو دیتے رہے۔ اب سہیل افریدی پھر بھی کیا کہہ رہا ہے کہ فوج بھی ہماری ہے، ملک بھی ہماری ہے، ذرا غور کریں۔ یہ ہے وہ خان کا نظریہ، کیونکہ عمران خان کو پتا ہے 90% فوج خان سے محبت کرتی ہے۔ یہ ظلم و ستم جو پاکستانیوں پر ہوا، عوام اور فوج کے درمیان جو خلیج اور طاقت اس نہج پر پہنچی کہ شہید کا لفظ لکھنے پہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ معیشت، غربت، بھوک افلاس، امن و امان، تحفظ، ذہنی توازن، اس میں 78 سال کی تاریخ کا ذمہ دار فوج کو لوگ کہتے ہیں۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کے لوگ برا بھلا نہیں کہتے کہ یہ تو بینیفیشری ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان ناکامیوں کا، پریشانیوں کا، مایوسی کا، تکلیف کا لوگ ذمہ دار فوج کو کہتے ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر کو ہر ہفتے بیان دینا پڑتا ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، لوگ نہیں مانتے، جو مرضی کر لیں۔ عمران خان کی زندگی کی اگر سب سے زیادہ کسی کو ضرورت ہے تو وہ اس پاک فوج کو ضرورت ہے۔ یہ عزت، احترام، محبت اگر کوئی بحال کر سکتا ہے تو وہ عمران خان کر سکتا ہے۔ یہ 2-4% لوگوں کو چھوڑ کے پاکستانی یہ بات مان جائیں گے، یہ نفرت کم ہوگی، ان کے اعمال پہ پردہ ہوگا، ان کی شرم کا تحفظ ہوگا، ان کی ناکامیوں کو چھپائے گا تو صرف عمران خان کو انہوں نے خدا نخواستہ حراست میں کچھ کیا، چاہے قدرتی ہو، تو پھر یہ نفرت اگلی 3 نسلوں میں نہیں ختم ہوگی۔ اکبر بگٹی بلوچستان کا رہنما تھا، آج حالات کیا ہیں؟ اسے شہید کرنے کے بعد ترانہ نہیں پڑھ سکتے، جھنڈا نہیں لگا سکتے، وردی پہن کے نہیں نکل سکتے، کرفیو کے بغیر باہر نہیں جا سکتے، انٹرنیٹ نہیں چلا سکتے۔ پاکستان عمران خان تو 4 صوبوں کا، گلگت بلتستان کا لیڈر ہے۔ عمران خان انہیں فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ دے سکتا ہے۔ دیکھیں 1971 میں 93,000 فوجیوں کو سرنڈر ہوا، بھارت کی قید سے نکلے۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت واحد سیاسی مقبول رہنما تھا، اس نے تانے نہیں دیے، انہیں انکوائری نہیں کرائی، ان کے اوپر پھول پھینکوا دیے۔ مغربی پاکستان میں مقبول لیڈر تھا، فیس سیونگ بھی مل گئی، سیف ایگزٹ بھی مل گیا، 93,000 سرنڈر کے بعد بھی۔ خان آج انہیں بچا سکتا ہے، اور عمران خان کے پاس وقت کم نہیں ہے، کم وقت ان کے پاس ہے۔ خان کو اگر کچھ ہوا تو اگلی 3 نسلوں کی نفرت کا شکار یہ ہوں گی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو تو انہوں نے پھانسی دے دی کہ عوامی نفرت ختم ہوگی، بے نظیر بھٹو سامنے لے آئے، بے نظیر کو شہید کیا، آصف زرداری اقتدار میں مفاہمت کرا کے عزت بچا گیا، نواز شریف کو 3 دفعہ نکالا تو وہ بھی آج اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، بیٹی کے ہاتھوں مجبور ہو کے سمجھوتا کر ہے۔ خان کا تو کوئی جانشین نہیں ہے، یہ ان کا نقصان ہے کہ اس کا جانشین کوئی نہیں ہے سیاسی، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے جو اقتدار میں انہیں عزت دے گا، بچائے گا، محفوظ راستہ دے گا۔ اس کے جو نوجوان ہیں، مراد سعید، سہیل افریدی، خرم ذیشان، شفیع جان، یہ وہ کھیپ ہے جو جنید اکبر نے کہا بات چیت نہیں کریں گے۔ فوج کی حکومت کی وجہ سے پاکستان اس قدر ناکام ہے، پستیوں پر ہے، SIFC، فورن انویسٹمنٹ، خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، امن و امان، سیاست، عدلیہ، قانون، ایک ایک ادارہ تباہ و برباد۔ آپ دیکھیں ایک ایک ادارہ، یہ یا تو قانون بنائیں کہ انہیں بیٹھے بیٹھائے نیشنلٹی مل جائے، کیونکہ نوکری کے بعد تو ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں، یا پھر یہ تا حیات نوکری کا ایک ایسا قانون بنائیں۔ میرے خیال میں اسی لیے انہیں عمران خان کی صحت اور زندگی چاہیے، اور عمران خان انہیں باہر چاہیے۔ ادارے کو بچانا ہے تو یہی کرنا ہو۔ اللہ کرے نا یہ بات سمجھ آئی، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ 27ویں ترمیم کا معاملہ آپ کو بتاؤں بڑے آسان الفاظ میں، میں اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں کہ بہت ساری قانونی چیزیں بھی آگے بتاتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو جو ڈائلاگ ہو رہا ہے، یہ نوٹنکی واردات ایسے ہی ہے کہ جب گھر سے بھاگی ہوئی کسی لڑکی کو والدین جب اسے وہ مل جاتی ہے
اور پتہ ہو وہ ماں بننے والی ہے، وہ اس کی شادی کروائیں اور پھر مہندی اور ناچ گانے کا فنکشن رکھے. اس وقت بالکل وہی ہو رہا ہے. ان کے بیانات کیا ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کہا کہ میں نے کالا ناگ پکڑ لیا، معاف کیجیے گا، آئین میں سے کالا ناگ یا چھوٹا سانپ نکال لیا، بڑا اژدہا پکڑ لیا، کچھ لے دے کے ملاقاتیں. یہ صرف کاغذی کارروائیاں، جھوٹے پولیس مقابلے. آپ اس کی مثال دیکھیں، ایم کیو ایم کے 22 MNA اور 3 سینیٹرز ہیں حکومت میں اتحادی، انہیں پتہ ہی نہیں کہ 27ویں ترمیم ہو رہی ہے. نون لیگ کی 17 نشستیں ہیں اپنی، باقی اسٹیبلشمنٹ کی ہیں. ان غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے رہنماؤں کو 27ویں ترمیم میں ہے کیا. وزیر قانون نے مسودہ تک نہیں دیکھا، وہ خود کہہ رہا ہے میں حافظ نہیں ہوں کہ میں یاد رکھوں. احمد ولی کہہ رہا ہے 18ویں ترمیم ہونے نہیں دیں گے. بلاول نے جو کہا وہ تو چلے میں آگے چل کے تفصیل سے بتاتا ہوں. بہرحال آج وفاقی کابینہ کا اجلاس انہیں منسوخ کرنا پڑ گیا. بلاول کی سینٹرل کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں انہوں نے سوائے آرمی چیف کی آرٹیکل 243 کی ترمیم اس کی منظوری کے علاوہ باقی چیزوں کو تسلیم نہیں کیا. اس پہ مذاکرات ہوں گے، ابھی آزاد کشمیر کی حکومت کا فیصلہ نہیں، وہ ڈیل ہوگی اس پہ. بلاول نے آرمی چیف کے عہدے پر جگتے لگا دی ٹکا گئے کہ یہ کوئی امیر المومنین ٹائپ کا عہدہ لینا چاہتے ہیں لے لیں، فوج میں جو تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں کر لیں، صوبوں کو چھیڑنے نہیں دیں گے. ظاہر ہے ان کی اس میں سارے مفادات ہیں. اب آرمی چیف کو چونکہ چاہیے فوج کے اندر طاقت، کمانڈر ان چیف کے نام سے ایک بڑا عہدہ، باقی لوازمات تو حکومتی فرمائشیں ہیں، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی، نیا نظام، صوبائی اختیارات کم کرنا، صوبوں کے مالی وسائل میں کمی، ایگزیکٹو میجسٹریٹ نظام بحال کرنا. یہ تو ساری ان کو آپ کو پتہ ہے صرف آئینی عہدہ چاہیے اس کا کہ فوج کے اندر یہ مطلق العنان بن جائیں، جو ہر آرمی چیف کا خواب ہے. فیلڈ مارشل تو ایک علامتی عہدہ ہے نا، اس کے ساتھ طاقت نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ طاقت چاہتے ہیں ساری. اور یہ جو وزراء انہوں نے چھوڑے کھلے، ایک لفظ انہیں دے دیا سینرجی. اب سینرجی کا آسان مطلب ہوتا ہے اب 1 + 1 11، مطلب 1 + 1 2 ہوتا ہے، 1 + 1 11. یعنی آرمی چیف اور یہ سارے اطاعت تالڑ بیرسٹر عقیل اور وہ طارق فضل چودھری بار بار سینرجی کر رہے ہیں، وہ ون پارٹی یونٹ کی بات. اب اس میں دیکھیں یہ پاکستانی یاد رکھیں گے، یہ جتنا مرضی شور مچائیں آپ کو تشویش نہیں ہونی چاہیے. یہ قانون صرف آرمی چیف اور فیلڈ مارشل کے لیے ہے. اس قانون میں اگر یہ ایک ایسی شک ڈال دیں کہ فوج سے کبھی کوئی ریٹائر ہی نہ ہو، تا حیات پابندی ہو ریٹائرمنٹ پہ، جب تک مر نہ جائیں انہیں عہدوں سے نہ نکالیں، بلکہ ساتھ ساتھ ایک چھوٹی چمچی نے آب حیات کی بھی پلا دے تاکہ تا قیامت تک اقتدار ہیں. یہی ایک طریقہ ہے، ورنہ آرٹیکل 243 ہو، 245 ہو، 27ویں 28ویں 29 جو مرضی ترمیم ہو، اقتدار نہیں بچتا. صدر، وزیر اعظم، ڈکٹیٹر، یہ سارے ان ترمیموں سے اقتدار بچاتے. ایوب خان، یحییٰ خان، مشرف، ضیاء الحق، ذوالفقار علی بھٹو، ان میں سے کوئی بھی عہدے سے نہ ہٹتا. میں نے اعتزاز احسن صاحب سے قانون کی بات کی تو انہوں نے قانون کی بات نہ کی. اگر پاکستان میں قانون ہے کون سا؟ پاکستان کا تو سادہ قانون یہی ہے نا کہ کوئی وزیر اعظم اپنا وقت پورا نہیں کرے گا اور پاکستان کا کوئی آرمی چیف اپنی جائز مدت کے بعد ریٹائرمنٹ نہیں لے گا، ہمیشہ ایکسٹینشن لے گا یا اقتدار پہ قبضہ رہے گا. ان قوانین ترامیم سے ملک نہیں چلتے یا ملک بچتے نہیں ہیں. مشرقی پاکستان بنگلہ دیش ورنہ نہ بنتا. قانون تو یہ اپنے حلف کے پہلے دن ہی توڑ دیتے ہیں سیاست میں مداخلت کے بعد، اور پھر آئین کے اوپر تو کھڑے ہو کے صرف غلاظت ہوتی ہے. ایوب خان نے 1962 کا پورا نیا آئین بنایا. یحییٰ خان نے 1970 میں لیگل فریم ورک آرڈر سے سارا کا آئین دوبارہ بدلا تاکہ الیکشن نہ ہو. ذوالفقار علی بھٹو نے بھی نیا آئین بنایا 1973 کا، وہ بھی آئین کے ساتھ 1 سے لے کے 7ویں ترمیم تک کھیلتے رہے. ضیاء الحق آیا، اس نے مارشلائی لگا دیا ڈائریکٹ. ذوالفقار علی بھٹو کے آئین کو ترمیم کر کے 65 سے زیادہ آرٹیکل ضیاء الحق نے تبدیل کیے. 8ویں ترمیم جو سب سے مشہور تھی، اسمبلیاں توڑنے والا اختیار لیا. پرویز مشرف آیا، اس نے بھی آئین نہیں پسند ہے، اس نے بھی آئین معطل کیا، کھڑے ہو کے اس پہ غلاظت کی. 17ویں ترمیم اپنے اختیارات کو آئینی تحفظ دیا، ایمرجنسی تک لگا دی، پورے کا پورا آئین بدل دیا. اب یہ ملائیں نا ان سب کی ساری، تو 25 ترمیم تو یہ کر چکے ہیں، 26ویں یا 27ویں 28ویں تو یہ ہوگی. لیکن وہ کدھر ہیں سب کے سب اتنا طاقتور آئین بنانے کے بعد؟ اس وقت لوگ سوچتے ہیں کہ ججز کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ باغی جج نکلیں، یہ ان کے پاس وقت ہے، ایک بڑی پریس کانفرنس کریں، عوام کے سامنے سب کچھ رکھیں. یہ ان کے پاس موقع ہے، یہ ججز ہیں. اگر یہ اب بھی خاموش رہتے ہیں تو پھر اس واردات کا حصہ ہے. کیونکہ اس ترمیم کے بعد تو جو وفاق آئینی عدالت ہے، اعلیٰ ترین سپریم کورٹ عدالت، وہ ایک اپیل کورٹ میں بن جائے گی. 18 اکتوبر کو حکومت نے جوڈیشل کونسل میں ججز کے جو بنایا کنڈکٹ کے، اس میں پبلک میں عوامی بحث میں میڈیا کو انٹرویو نہیں دے سکتے، ورنہ جوڈیشل کونسل میں نوکری جائے گی. ان سب کو نوکریاں اپنی داؤ پہ لگانی چاہیے اگر یہ آئین بچانا چاہتے ہیں. اگر نہیں بچانا چاہتے تو یہ ویسے ہی نوٹنکیاں ساری، نوکری ہے ساری مسئلہ، اس کی بھی ادھر بھی تو نوکری ہے. اب یہ قانونی بحران دنیا کے سامنے آئے تاکہ یہ 9 رکنی آئینی عدالت بنا کے جسٹس امین الدین خان کو ان کے ساتھ کھلواڑ ہے جو آئین کرتے ہیں. ہمیں تو آئین سے کوئی فرق نہیں کسی کو پڑتا. اس ترمیم میں عدلیہ
کے اختیارات انتظامیہ کو دینے، یعنی کمشنر، ڈی سی، اے سی، تحصیلدار، یہ تمام چھوٹے چھوٹے جرائم سوائے سزائے موت کے آسان بتاؤں تو تمام مقدمات میں ریمانڈ دیں، جیلوں میں بھیجیں، وہ تو آپ کو پہلے ہی بھیج دیتے ہیں۔ عدالتی نظام تباہ ہوتا ہے وہ تو پہلے ہی تباہ ہے، پاکستان تباہ ہو رہا ہے وہ تو پہلے ہی روز تباہ، تو پاکستانیوں کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ وفاق کو کچھ نہیں ملتا، صوبوں کو ملتا ہے، اس سے بھی پاکستانیوں کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ وفاق کو تو ویسے 20,000 ارب ملا ہے اس سال، صوبوں کو تو 8,000 ارب ملا ہے جس کا 43% بنتا ہے، وہ بھی ان کا جھوٹ ہے۔ 57% وفاق لیتا ہے، 11,000 ارب، تو وہ ان کے اپنے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اس سے بھی پاکستانیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئیے میں اپنے بس کا کنٹرول کریں، صوبوں سے پیسے چھینیں، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ پاکستانی اس چیز کو فکر ہی نہ کریں، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا حقیقت میں۔ ابھی مریم نواز صاحبہ کو میں دیکھ رہا تھا، وہ جا رہی ہیں ویسے لندن سے برازیل اپنے خرچے پر، یا پتہ نہیں کس خرچے پر، سرجری چھوٹی بڑی، وہ برازیل ویسے تو آپ کو پتہ ہے مشہور ہے بڑا سرجریوں میں، اور وہ کس طرح کی، وہ میں نے کل بھی کہا تھا گوگل پہ چیک کریں، میں نہیں بتاؤں گا، اتنا پکا منہ کرتی ہیں، پتہ نہیں وہ سرجری ہے کہ جھوٹ بولنے کی، وہ ڈرامہ یاد آتا ہے وہ چل جھوٹی والا، وہ شاید انہیں پہ بنا ہوا ہے، کہہ رہی ہیں بڑی اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں، ترقی ہو رہی ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، روز اچھی خبر آتی ہے، پتہ نہیں یہ کس ملک کی بات کر رہی تھی۔ پاکستان کو تو حقیقت میں OLX پر بیچا جا رہا ہے، یہ سرکاری 24 ادارے، بینک، فائنینشیل کمپنیاں، انشورنس کمپنیاں، موٹر وے، ایئرپورٹ، بندرگاہیں، سفارت خانے، حتیٰ کہ ممکنہ تیل نکلنے والے کنویں بھی، معدنیات بھی، سب کچھ بیچ دیے۔ وہ شباز شریف جو کہتا تھا نا کہ کپڑوں کے علاوہ کچھ بیچنے کو رہا نہیں، کپڑے شاید ان کے اپنے نہ ہوتے تو یہ بھی شاید بیچ دیتے۔ جس شعبے کو ہاتھ لگائیں تباہی و بربادی، جس شعبے کو، میں چیلنج کرتا ہوں مناظرہ کریں، کرنسی پہ، پیٹرول پہ، قیمتوں پہ، توانائی کے منصوبے پہ، فارن انویسٹمنٹ پہ، SIFC پہ، تجارتی خسارے پہ، پاکستانی کو غربت پہ، بے روزگاری پہ، مہنگائی، اسمگلنگ، امن و امان، ایک لمبی لسٹ ہے۔ ابھی یونان میں 209 پاکستانی کشتی میں ڈوب گئے ہیں، 181 پاکستان سے، اس میں پاکستانی ملک چھوڑ چھوڑ کر بھاگنے میں دنیا میں نمبر 1 ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر قانون کیا بنایا انہوں نے کہ پہلی دفعہ جو سفر کرنے والا باہر اسے ادھر ہی سے ڈپورٹ کر دو، ان کے پاس کاغذات موجود ہے ملازمت کے سب۔ ہزاروں لوگوں کو ایک ہفتے میں انہوں نے جہازوں سے اتارا ہے جو عمرے پہ جا رہے ہیں، نوکریوں کے لیے جا رہے ہیں، اصلی کاغذات، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ ہجرت کرنے والا ملک پاکستان۔ وہ اسٹیٹمنٹ فخر سے کہتا ہے جی اکتوبر کے مہینے میں 3 سے 5 ارب ڈالر آ رہے ہیں، یعنی یہ نہیں پتا لوگ اپنے گھروں میں کیسے بھیجتے ہیں ڈنکیوں پہ جا کے۔ آدھا گھنٹہ کوئی دنیا کا ملک ویزا کھولے، آدھا پاکستان خالی ہو جائے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ حالات کیا ہیں۔ ابھی ٹوئٹا، ہونڈا، سوزوکی 11 ارب ڈالر انڈیا کی آٹو مارکیٹ میں ڈال رہے ہیں، تمام بڑی کمپنیاں ہندوستان جا رہی ہیں، عالمی ہب بن رہا ہے، پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، آٹو پارٹس، الیکٹرک گاڑیاں، مینوفیکچرنگ، یہاں سے روز ایک نئی کمپنی بھاگ رہی ہے، روز ایک نئی کمپنی بھاگ رہی ہے۔ یہاں تو وہ پارٹس جوڑنے کے لیے لوگ نہیں کٹے، چھوٹی چھوٹی گاڑیوں پہ انہوں نے، جو غریب چلاتے ہیں، عام آدمی مطلب خرید سکتا ہے، اس میں 61% قیمتوں میں اضافہ، اور فروخت میں شدید کمی، اور بڑی گاڑیاں جو یہ چلاتے ہیں وہ ساری کی ساری سستی کر دی۔ یہاں ٹریکٹر، موٹر سائیکل، رکشے سب عام آدمی کی پہنچ سے دو، اور معیشت کی تو وہ تباہی بربادی ہے، میں آپ کو اگلے ویلاگ میں کچھ اور بھی بتاؤں گا۔ ایک تو گرفتاری کی خبر رہ جائے گی، امریکہ کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ بھی رہ گئی ہے، شمالی کوریا والا معاملہ میرے پاس لکھی ہیں سامنے، اتنی بڑی بڑی 4 خبریں 5 ہیں، چلیں اب وہ اس پہ کوشش کروں گا کہ پھر وہ اگلے ویلاگ میں کروں، ویڈیو ہوگی لمبی، اور 27ویں ترمیم پہ مزید بھی اپڈیٹس آئیں گی اس دوران۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔